अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि व मन ततव्वअ खैरन फ़हुव खैरुल लहू। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, और जो कोई खुशी से कोई नेकी का भलाई का काम करे, यानी जो उस पे लाजिम और फ़र्ज़ नहीं है, तो वो नेकी का अमल, वो नफली काम उसके लिए बहुत बेहतर है। नाज़रीन किराम, जब हम हज या उम्रा के सफ़र पर रवाना होते हैं और हरमैन शरीफैन के अंदर नमाज़ें अदा करते हैं, यकीनन ये बहुत बड़ी सादत की बात होती है। अब चूँकि वो दोनों हरम बड़े ही बरकतों वाले हैं और कुर्बो जवार के इलाकों के लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि अगर हमारा कोई प्यारा, कोई अजीज़ फौत हो तो उसकी नमाज जनाजा हरम मक्की या हरम मदनी में अदा की जाए। यही वजह है कि हर फ़र्ज़ नमाज के मुत्तसिल बाद ये अनाउंसमेंट की जाती है, अस्सलातु अलल अमवात, अस्सलातु अलर रिजाल, अस्सलातु अलल मय्यत, या इस किस्म के मिलते जुलते अल्फाज स्पीकर में अनाउंस किए जाते। इसका मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ नमाज की अदायगी के बाद लोग सुन्नतें वगैरह अदा करने की बजाय या किसी और काम में मशगूल होने की बजाय वो ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं कि अभी की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। और कभी ऐलान भी होता है, अस्सलातु अला तिफ़ली यरहमुकुमुल्लाह, कि अभी एक बच्चे की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। और यरहमुकुमुल्लाह का मतलब होता है अल्लाह तुम पे रहम फरमाए। तो बस ये एक अनाउंसमेंट होती है, क्योंकि नमाज जनाजा की कोई अजान या इकामत तो होती नहीं, तो फिर ये एक अनाउंसमेंट वो कर देते हैं ताकि ज़हनी तौर पे लोग नमाज जनाजा पढ़ने के लिए रेडी रहें। फिर इमाम साहब अपनी फ़र्ज़ नमाज पढ़ाने वाली जगह से, उस मुसल्ले से आते हैं मस्जिदों के पास, क्योंकि जो मस्जिदें होती हैं उनको एक मखसूस जगह पे हरम में रखा गया होता है, गाड़ियों से लाकर वहाँ उतारा गया होता है। और फिर इमाम साहब नमाज पढ़ाने वाली जगह से इन मस्जिदों वाली जगह में आते हैं और इसमें 1, 2, 3 मिनट लग जाते हैं। ये दरमियान में थोड़ा सा गैप इस वजह से आता है। और फिर इमाम साहब मस्जिदों के सामने खड़े होते हैं और फिर नमाज जनाजा शुरू कर दी जाती है। अब हज और उम्रा के सफ़र पे रवाना होने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए इस हवाले से मैं चंद नसीहतें अर्ज़ करना चाहता हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में। सबसे पहली बात तो ये है कि आप मर्द हैं या औरत, आपको नमाज जनाजा को, किसी भी नमाज के बाद होने वाली नमाज जनाजा को मिस नहीं करना चाहिए। चंद मिनट लगते हैं आपके, इंतहाई इख्तिसार के साथ वहाँ जनाजा पढ़ाया जाता है, क्योंकि रश ज़्यादा होता है और वहाँ पर बुलंद आवाज़ से भी जनाजा नहीं पढ़ाया जाता, शायद इसी वजह से कि आहिस्ता आवाज़ से जनाजा जल्दी मुकम्मल हो जाता है। वरना वहाँ के जो आइमा किराम हैं उनसे बाकायदा हमारे यहाँ के कई शयूख की वहाँ पे सिटिंग भी हुई है, और वो कहते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ से अगर ऊंची जनाजा पढ़ाया जाए तो ये बेहतर है। लेकिन वो कहते हैं कि हमारे लिए यहाँ मुमकिन नहीं होता, बस हमारी ये रूटीन बनी है, क्योंकि हर नमाज के बाद ही जनाजा पढ़ाना होता है, तो वो सिर्री जनाजा पढ़ाते हैं, आहिस्ता पढ़ाते हैं। और याद रहे कि नमाज जनाजा आहिस्ता पढ़ना चाहिए या बुलंद आवाज़ से, ये एक अलग मौजू है। बहरहाल इस वक्त हमारा ये मौजू नहीं है, मुख्तसर ये कि दोनों तरह नमाज जनाजा पढ़ने की गुंजाइश शरीयत में मौजूद है। बहरहाल वहाँ पे चूँकि सिर्री यानी आहिस्ता आवाज़ से जनाजा पढ़ाया जाता है, इसलिए ज़्यादा वक़्त नहीं लगता। तो नमाज जनाजा को हरगिज़ मिस ना कीजिएगा। सही बुखारी, सही मुस्लिम के अंदर इस मौजू पे अहादीस मौजूद हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्स, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक़ हैं। कुछ अहादीस में 6 का भी जिक्र है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के ज़िम्मा हुकूक बयान फरमाए हैं, उनमें से एक हक ये है, बाकी हुकूक का ताल्लुक इंसान की ज़िंदगी के साथ, और एक हक ऐसा है जिसका इंसान के फौत होने के बाद की ज़िंदगी से ताल्लुक, और वो है हक के जनाजा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा माता फत्तबिहु, एक हक तेरे मुसलमान भाई का तेरे ऊपर ये है कि जब तेरा मुसलमान भाई फौत हो तो तू उसकी नमाज जनाजा में शामिल हो। अब ये हक अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि ये सिर्फ मर्दों के मर्दों पर हुकूक हैं, मुस्लिम और मोमिन के अंदर मर्द भी आते हैं, औरतें भी आती हैं। और ये एक मुसल्लमा कायदा है कि शरीयत के तमाम अहकामात मर्दों और औरतों दोनों के लिए होते हैं, इल्ला ये कि किसी जगह पर वजाहत आ जाए कि ये हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए। जैसे फ़र्ज़ नमाज है, अब उसके मुतल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वजाहत फरमा दी कि ये नमाज औरतों पर फ़र्ज़ नहीं है,
ان کا اپنے گھر میں نماز ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو نماز جنازہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمہ حق ہے۔ اب یہ حق ادا کرنا مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے، اور یہ فرض اس طرح کا فرض نہیں ہے جس طرح کی 5 نمازیں فرض، یہ فرض ہے فرض کفایہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ بھی ادا کر دیں تو ادا تو ہو جائے گا یہ فرض، چاہے صرف مرد پڑھ دیں یا کچھ مرد اور کچھ عورتیں پڑھ دیں، یہ فریضہ تو ادا ہو جائے گا۔ لیکن میں اس حدیث سے یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نماز جنازہ عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک بات عام طور پہ مشہور ہے کہ عورتیں نماز جنازہ نہیں پڑھتی، حالانکہ ایسی قطعاً کوئی حدیث نہیں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہو، بلکہ آپ نے تو جنازہ پڑھنے کی فضیلت مطلقاً بیان فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات سے خواتین کو منع کیا تھا وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ اور چیز ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا جاتا تھا، یعنی جب میت کو لے کر نماز جنازہ کے لیے جنازگاہ یا قبرستان لے کے جا رہے ہیں تو خواتین اس وقت پیچھے نہ آئیں، اور اس کے اندر بھی وہ کہتی ہیں کہ اس میں ہم پر زیادہ سختی نہیں ہوتی تھی، یعنی ہلکا پھلکا منع کیا جاتا تھا، اس کو ناپسند کیا جاتا تھا، زیادہ سختی سے اس سے بھی نہیں روکا جاتا تھا۔ شاید اس کے اندر یہ حکمت ہو کہ خواتین جو ہیں ان کے اندر ذرا مردوں کی نسبت صبر کی صلاحیت کم ہوتی ہے، تو اب اگر قبرستان میں لے کے جائیں گے، کفن دفن میں وہ شریک ہوں گی تو وہاں خواتین آہوزاریاں شروع کر دیں گی، رونا شروع کر دیں گی، تو شاید اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازوں کے پیچھے عورتوں کو جانے سے منع کیا۔ لیکن اگر مسجد کے اندر خواتین آلریڈی فرض نماز کے لیے جمع ہیں، وہ جنازے کے لیے تھوڑی گئی ہیں، تو اگر خواتین مسجد میں فرض نماز کے لیے آئیں، جمعہ کے لیے آئیں، اور وہاں پر ہی میت آ گئی اور ساتھ ہی انہوں نے بھی جنازہ پڑھ لیا، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ ایک تو مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمہ حق ہے، وہ حق ادا کیا جائے گا، اور دوسرا صحیح مسلم میں حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی جنازۃ فلہ قرات، فرمایا جس نے کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کی اس کے لیے جنازہ پڑھنے کے بدلے اللہ پاک ایک قرات کے برابر اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا القرات مثل احد، یہ قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اب احد پہاڑ یہ تقریباً 6-7 کلومیٹر لمبا ایک سلسلہ ہے، یہ کوئی ایک چھوٹی سی پہاڑی نہیں ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے، 6-7 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے، اس کی چوڑائی بھی ہوگی، اور اس کے پتھروں کا کتنا وزن ہوگا، اللہ اکبر۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے کہ ہم 2-3 منٹ کسی مسلمان بھائی کا جنازہ پڑھنے کے لیے نہ رک سکیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان میت کو دفن کرنے تک وہاں موجود رہتا ہے، یعنی کفن دفن میں بھی شریک رہتا ہے، دعا میں شریک ہوتا ہے، دفن میں شریک ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے 2 قرات ہیں، اتنا بڑا اجر و ثواب۔ اس لیے میں تمام اپنے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں سے جنہیں اللہ پاک وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ ہر فرض نماز کے بعد ہونے والی نماز جنازہ کو آپ نے مس نہیں کرنا۔ اور وہاں جانے کا مقصد بھی کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہاں اللہ کا قرب، اجر و ثواب، نیکیاں کمانے کے لیے ہی تو وہاں گئے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا پیکج ہے، اور یہ سچی بات ہے کہ یہ بہت بڑا ایک منافع ہے نیکیوں کی شکل میں ایک مومن کے لیے، اگر کوئی شخص اس کو سمجھے تو۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا وہاں پہ مردوں کو بھی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، اور عورتوں خواتین کو بھی نماز جنازہ میں ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ اس لیے میں حج یا عمرے کے سفر پہ روانہ ہونے والے اپنے واجب الاحترام بھائیوں اور بہنوں کو یہ نصیحت کروں گا کہ کم از کم جنازے کی ایک دعا ضرور یاد کر کے جائیں، کیونکہ وہاں سری جنازہ پڑھایا جاتا ہے، اور آپ بغیر دعا کے پھر خاموش ہی رہیں گے، اجر و ثواب پھر کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے کم از کم ایک دعا حج عمرے پہ روانہ ہونے والا ہر بھائی اور ہر بہن یہاں سے یاد کر کے جائے۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، یہ مشہور و معروف دعا ہے، یہ یاد کر لیں، اور اگر زیادہ کر لیں تو اور اچھی بات ہے۔ اور نماز جنازہ جو ہے اس کا طریقہ یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم نماز جنازہ میں 4 تکبیرات، کم از کم کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ 4 سے زیادہ تکبیرات بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور 4 تکبیرات کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر پہلی تکبیر،
اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اعوذ باللہ پہلے ضرور پڑھنی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ اور سورۃ الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، آپ نے فرمایا جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں۔ اور پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، انہوں نے سورۃ الفاتحہ بھی اس میں پڑھی، اور بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ کیا مسنون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہا حق و سنت، انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل یہ طریقہ بالکل برحق اور صحیح ہے اور سنت ہے۔ تو نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ سبحانک اللہم کا الگ سے کسی حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ اگر فرض نماز پہ آپ قیاس کر لیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہی کو پڑھا جائے جس کا وضاحت اور صراحت کے ساتھ حدیث میں ذکر ہے۔ تو پہلی تکبیر اللہ اکبر کے بعد سورۃ الفاتحہ، قرآن مجید کی کوئی سورت، اور اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور پھر تیسری تکبیر کے بعد دعائیں ہیں، اور کم از کم میں نے عرض کیا کہ ایک دعا ضرور یاد کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر، اور چوتھی تکبیر کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور نماز جنازہ جو ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک طرف سلام پھیرنا بھی ثابت ہے، اس لیے حرمین کے اندر شاید مزید وقت کو بچانے کے لیے رش چونکہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اسی سنت پر زیادہ عمل کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بس ختم۔ تو جن کو علم نہیں ہوتا وہ بیچارے پھر پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ابھی دوسری طرف سلام پھیرنی ہے۔ اور پھر ایک اور بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب فرض نماز کی سلام پھیر دی جاتی ہے تو بہت سے لوگ اٹھ کر صفوں سے نکل جاتے ہیں باوجود اس کے کہ نماز جنازہ کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ یقیناً وہ بہت بڑا لاس کرتے ہیں۔ اب صفوں میں سے کچھ لوگ نکل گئے، اب باقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب نماز جنازہ کے لیے اللہ اکبر ہوتا ہے، کوئی جہاں کھڑا ہے، جہاں بیٹھا ہے، جو جگہ ہے وہیں اللہ اکبر کر دیتا ہے۔ نہیں میرے قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، جس طرح عام فرض نماز کے لیے صف بندی ضروری ہے، فرض ہے صف بندی، یہ نماز کا باقاعدہ حصہ ہے، اسی طرح نماز جنازہ میں بھی صف بندی ضروری ہے۔ اگر اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے اور بہت سے لوگ نکل کے جا رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مجھ سے اگلی صف، اس سے اگلی صف، اس سے اگلی صف خالی ہو چکی ہے اور آپ نے جنازہ پڑھ کے جانا ہے، تو آپ جلدی سے آگے ہوتے جائیں۔ 1 2 3 صفیں، اگر آپ کو آگے بھی جانا پڑے گا تو کوئی بات نہیں ہے، اگر سارے لوگ ہی تھوڑا تھوڑا آگے ہوتے جائیں تو بہت جلد صفیں فل ہو سکتی۔ تو بہرحال حد الوسع کوشش کریں کہ آگے بڑھیں، اور جب نماز جنازہ کھڑی ہو جائے تو پھر جنازے کے ساتھ مل جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک سفر کے اندر حرمین شریفین کے سفر میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔